खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी भी ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स, बहुत से इदारे मौजूद हैं जो दुनिया भर में माने जाते हैं और उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। ऐसे ही एक इदारा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स है, जिनको पाकिस्तान को साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन में सुकरात अवार्ड 2015 से नवाजा गया। और ये अवार्ड दुनिया की बेहतरीन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है और कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियंस को बेहतरीन इंस्टीट्यूट होने के बिना पर ये अवार्ड दिया गया। क्या फीलिंग थी उस वक्त कि पूरी दुनिया में एक नाम और फिर उसकी रिस्पेक्ट और फिर उस अवार्ड से नवाजा गया? उस वक्त क्या फीलिंग थी और फिर किस बिना पर ये अवार्ड मिला? कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और डेफिनेटली उनको मेंशन ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के सीनियर नायब सदर, जिनको तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गोंदल, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले भी हम इस चीज़ पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मतलब दुनिया में पहले नंबर पर आना। इट्स अमेजिंग। तो कैसा लगा आपको जब नॉमिनेशंस हुई और पता लगा कि ये अवार्ड पाकिस्तान के ज़ुम्रे में आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया और मुझे इस मौजू पर बात करने का आपने मौका दिया। इनफैक्ट दिस इज़ अ रियल प्राइड फॉर आवर इंस्टीट्यूशन एज़ वेल, और हमारे मुल्क की भी बहुत बड़ी प्राइड है। ये 2015 का सोक्राटिस अवार्ड जो 17 दिसंबर 2015, अभी महीना डेढ़ पहले की बात है, ऑक्सफोर्ड के टाउन हॉल में ये सेरेमनी, और इसमें पूरी दुनिया के ममालिक मौजूद हैं, जिसमें डेवलप वर्ल्ड भी है और डेवलपिंग वर्ल्ड भी है। और उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन पे तमाम इदारे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी अचीवमेंट का तज़किरा कर रहे हैं। और फिर स्टेज सजता है और स्टेज पे फिर पाकिस्तानी डेलीगेट, जिसमें प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह चौधरी हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं था, प्रोफेसर आमिर ज़मा, और स्टेज पे बुला के ये अनाउंस किया जाता है। आई विश कि मैं आपको तमाम वीडियो क्लिप दिखाता कि जी पाकिस्तान का ये इदारा इस वक्त दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर हो रहा है साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन का, और 2015 का सोक्राटिस अवार्ड्स CPSP को दिया जा रहा है। और उस वक़्त नेचुरली एक अल्लाह का हम शुक्र अदा कर रहे थे कि ये इदारा जो एक हमारे मुल्क की एक सक्सेस स्टोरी बन चुका है, जिसकी नेशनल इंटरनेशनल खिदमात इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि वर्ल्ड इसको रिकग्नाइज कर रहा है। बिल्कुल सही, और उसको सराह रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है। अच्छा, क्या मेरिट था? किस तरह से हम टॉप पर पहुंचे? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बहुत बेहतर हैं बाकी दुनिया से? देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं इस इदारे से पर्टिकुलरली रिलेटेड। नेचुरली ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे स्टडी द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सही। तो पाकिस्तान का ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन एक तो इस वक्त 22,000 डॉक्टर्स को स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजार रहा है। अच्छा। तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग डॉक्टर इसके मैक्सिमम है इन द वर्ल्ड। इसके साथ फिर इन्होंने अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग लाइक ई-लॉग सिस्टम हमने शुरू किया है। हर डॉक्टर को ID पासवर्ड दिया है, सुपरवाइज़र को ID पासवर्ड दिया है। और फिर दुनिया में जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है कि आप डॉक्टर को कैसे बेहतर ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही। कनाडा ने अपना कैनवेड प्रोग्राम लेके आया, अमेरिका ACDME कॉम्पिटेंसी लेके आए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान के इस इदारे का 2007 में शुरू हुआ, जिसको वर्ल्ड ने अब रिकग्नाइज़ किया। तो ये तमाम इनोवेशंस थी जो CPSP की अपनी थी। इस बुनियाद पे कॉलेज को नॉमिनेट किया गया। फिर मैंने ख़ुद पूछा इन लोगों से, मैंने कहा यहाँ ये सारी डेवलप वर्ल्ड मौजूद है, पूरी दुनिया मौजूद है, वाई यू आर गिविंग दिस प्राइज़ टू कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि वी हैव बीन स्टडिंग योर कॉलेज फॉर लास्ट 5 ईयर्स। हमने तमाम इनोवेशंस इस कॉलेज की देखी, और सबसे बड़ी बात है ये कॉलेज सेल्फ फाइनेंस और सेल्फ सपोर्टेड है, यानी गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर ये इदारा इस अंदाज में चल रहा है। सो इन ए रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री दिस इंस्टीट्यूशन इज डिलीवरिंग एट द लेवल ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. So that college first was nominated, then we gave the presentation and there was stalls, they observed, judges ने देखा, and then this institution was declared as the best institution of the world. Expectations थी presentation देने से पहले कि हो सकता है? एक तो जब हमने अपने आप को वर्ल्ड से कंपेयर किया, like we have been in UK, Ireland, America, different meetings हम अटेंड करते रहे हैं, तो हमें ये अंदाज़ा तो था कि साउथ एशिया में पाकिस्तान का ये इदारा वाहिद इदारा है साउथ एशिया में जिसकी कंट्री वाइज ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके ट्रेनिंग की इतनी तादाद है, जिसका अपना ई-लॉग सिस्टम है, जिसका अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम है, जिसका अपना एक मेरिट है, जिसका अपना एक स्टैंडर्ड है। कैन यू बिलीव कि ये 62 में ये कॉलेज बना और आज तक हमारा एक इम्तिहान पोस्टपोन नहीं हुआ। और अल्लाह का शुक्र है, नोबडी हैज़ रेज अ फिंगर
on our examination system. Like امتحان اگر آج کسی کا پریکٹیکل امتحان ہم لے رہے ہیں ڈاکٹر کی تو 9 بجے امتحان شروع ہوگا, تمام موبائل سیز ہوں گے and the candidate will have a result at 4 o'clock without any involvement and no mobile connection. تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ ہمیں توقع تھی کہ اس ادارے کو انشاءاللہ یہ پرائز ملے گا, اور اللہ کا شکر ہے کہ دنیا نے جب پریزنٹیشن دیکھی اور کالج کی ایکڈیمکس تمام کو دیکھا اور پھر اسٹیج پہ اناؤنسمنٹ ہونا, پاکستان کا ترانہ پڑھنا, پاکستان کا جھنڈا لہرایا جانا اور پاکستان کا نام لیا جانا, تو دیٹ واز pleasant feeling بالکل صحیح for us, اور آج ہم آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں. and I think this is amazing. جہاں پر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کو, وہیں پر جب ایسی چیزیں آپ جیسے لوگ سامنے لے کر آتے ہیں تو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج تو انٹرنیشنلی ضرور ریکگنائز کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا, آپ نے جیسا بتایا کہ 5 سال سے وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے تھے. اکثر کہا جاتا ہے کہ پوزیشن لے لینا ہی بڑی بات نہیں ہے, اس کو مینٹین رکھنا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے. تو 5 سال تک کنسسٹنٹ رہے آپ اس پرفارمنس میں, اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں, مشکل تھا یہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں 5 سال سے ہم نے گریجولی اس کو اپنے آپ کو امپروو کیا. ٹھیک. ہم نے ایکڈیمکس میں امپروو کیا, ہم نے اپنے ڈاکٹرز کے لیے ٹریننگ کورسز لے کے آئے, اپنے سپروائزر کے لیے ٹریننگ کورسز لے کے آئے. لائک 2008 میں ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا پاکستان کے لیے اور ہمارے کالج کے لیے. انٹرنیشنل 2 ورکشاپ ہوتی ہیں, ایک ATLS کہ ڈاکٹرز کو ٹراما میں کیسے آپ نے ٹرین کرنا ہے, ایک ACLS. تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جو امریکن کالج آف سرجنز نے جن کو الاؤ کیا کہ یہ ورکشاپ کروا سکتے ہیں, اینڈ کالج آف فزیشین سرجن واز دا اونلی انسٹیٹیوشن. 2007-8 میں یہ لے کے آئے, پھر ELOC سسٹم لے کے آئے, پھر ریزیڈنسی پروگرام لے کے آئے. یہ گریجول سٹیپس تھے جو ہم لاتے رہے, دنیا آبزرو کرتی رہی, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وی آر میچنگ دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, جس کی وجہ سے اس ادارے کو پھر انہوں نے ریکگنائز کیا. بالکل صحیح. اچھا, 22,000 ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر ٹریننگ لیتے ہیں, کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا, کس طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کالج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ نے خیر یہ بڑا اچھا کویسچن کیا. انفیکٹ پہلے تو ڈاکٹر MBBS کرتا ہے نا جی. ٹھیک. MBBS کرنے والے ڈاکٹر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہیں ہمارے, جو اس وقت مختلف اداروں میں تعلیم بھی لیتے ہیں, اور جن کی تعداد اس وقت موجود بھی ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں جو گریجویٹ ہیں. ان میں پھر جو قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہمارا پارٹ 1 کا ایگزامینیشن اٹیمپٹ کرتے ہیں, FCPS پارٹ 1, اس کو اسکریننگ ایگزام کہتے ہیں. وہ جو امتحان پاس کر لیتا ہے, ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ فٹ ہے پوسٹ گریجویشن کو جوائن کرنے کے لیے. لائک ہمارا کالج ہے رائل کالجز کی طرز پہ, جس طرح UK, آئرلینڈ, کینیڈا کے ادارے ہیں, یہ کالج آف فزیشین سرجن ان تمام میں سے بیسٹ کو اٹھا لیتا ہے. اس وقت تقریباً 15,000 کے قریب ڈاکٹر سالانہ ہمارے امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں, اور 15 سے 20% ہمارا رزلٹ ہے. تو یہ 15 سے 20% جو پارٹ 1 کر لیتے ہیں, کالج ان کو رجسٹرڈ کرتا ہے. اچھا. پھر ان کی ٹریننگ کو ہم مانیٹر کرتے ہیں اگلے 4 سے 5 سال. 4 سے 5 سال کے بعد ہم ان کو اپنی ڈگری دیتے ہیں, جو پاس کر لیتے ہیں امتحان, اس کو FCPS ڈگری کہتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت یہ FCPS ڈگری is the top most degree of the country and equivalent to the top most of the world. دنیا کی پہلی 7 ڈگریوں میں سعودی عرب میں یہ نمبر 1 مانی جا رہی ہے, آئرلینڈ میں بھی یہ ڈگری انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ آپ کہیں پر بھی جا کر جو ہے کام کر سکتے ہیں, اس کو کنٹینیو. اس کو 2 ایگزامپلز ہیں نا جی. ایک سعودی عرب میں ہمارا لوکم پروگرام جو شروع ہوا, اس میں گرمی کی چھٹیوں میں ہمارے FCPS لوگ جب سعودی عرب کام کرتے ہیں 3 مہینے کے لیے, تو ان کو وہ اسی طرح رسپیکٹ اور امالومنٹ دیتے ہیں جو رائل کالجز UK اور کینیڈا کے لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا. اسی طریقے سے آئرلینڈ میں کچھ بچے ہم نے بھیجنے شروع کیے ہیں, کیونکہ فارن ڈورز دے آر کلوز ٹو دا کامن ڈاکٹرز آف پاکستان ناؤ آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف یورپین یونین. تو کالج نے یہ سوچا کہ نہیں, پاکستانی ڈاکٹرز کو بھی کچھ بہتر ٹریننگ کے لیے باہر بھیجنا چاہیے. آئرلینڈ اور ریسنٹلی UK سے ہم نے کچھ معاہدات طے کیے ہیں کہ ڈاکٹرز جو اچھے ہیں ان کو 2 سال کے لیے وہاں ٹرین کیا جائے, پھر اگلے 5 سال کے پاکستانی عوام کو سرو کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ کالج یہ کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کے عوام کو فارن ٹرینڈ اچھے ڈاکٹرز مل سکیں. اور پاکستان کے آج اس کا جو کالج ہے, یہ جو اسپیشلائزیشن کروا رہا ہے, یہ 73 سبجیکٹ میں کروا رہا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو مطلوبہ مقدار میں اسپیشلسٹ بھی مل سکیں اور ہر اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز مل سکیں. بالکل صحیح, بہت ضروری چیز ہے. اچھا, یعنی کہ 5 سال MBBS کے ہو گئے,
پھر 5 سال جو ہے وہ FCPS ہو گئے. تو اس کا مطلب ڈاکٹر ساری زندگی جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. دیکھیں جی جو میڈیکل کی پڑھائی ہے دیٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اس میں طالب علم تو انسان ساری زندگی رہتا ہے, اور سچی بات ہے اسپیشلسٹ بننے میں 30 سال لگ جاتے ہیں. جب 30 سال لگتے ہیں پھر ڈاکٹرز کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے اتنا محنت کی ہے, اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے, اور گورنمنٹ ریوارڈ کچھ دیتی بھی ہے. لیکن جو فورن کنٹریز کے سے ہم کمپیئر کریں تو پرابیبلی یہاں کے ڈاکٹرز کو مزید انسینٹیو ریوارڈز اپریسیشن کی ضرورت ہے جتنی وہ محنت کرتے ہیں. ضرورت ہے, بالکل صحیح. اچھا آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک مطلب ابھی آپ کا آئرلینڈ اور UK سے بھی کانٹریکٹ ہوا ہے اور یہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں وہاں جا کے ٹریننگ لیں گے, پھر وہ واپس کس طرح سے آتے ہیں, کیسے میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لائن اپ رہتی ہیں, کیونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ باہر کے ملک میں انسینٹیوز کمپیریٹیولی زیادہ ہیں اور وہاں پر سہولیات بھی زیادہ ہیں جو ڈاکٹرز کو دی جاتی ہیں. تو پھر کس طرح سے میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز واپس آئیں اور سرو کریں اپنی کنٹری کو, یہ میں آپ سے ضرور جانوں گی. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پھر سے, اور ہم بات کر رہے تھے جو ڈاکٹرز باہر چلے جاتے ہیں, CPSP جو بھیجواتا ہے ان کو باہر, کیسے میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ واپس آ کر اپنی کنٹری کو سرو کریں. تو سر وہاں انسینٹیوز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور باہر کے تو آپ کو پتہ ہے یہاں بیٹھ کے چاند ستارے سب کچھ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر. سو وہاں سے میک شور کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک میں. آئی تھنک دس از آلسو another ویری امپورٹنٹ کویسچن اور انٹرسٹنگ بھی. جب تک تو CPSP انوالو نہیں تھا ان ایگریمنٹس میں, تو ہمارے ڈاکٹرز جاتے تھے یہ کہہ کے کہ ہم نہیں آئیں گے, لیکن وہاں رک جاتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہمارا ایگریمنٹ شروع ہوا, آئرلینڈ سے 2012 میں ایگریمنٹ ہوا, اچھا, اور 2013 میں پہلا بیچ گیا 39 ڈاکٹرز کا. اس کے بعد 85 اور اب 93 ڈاکٹرز گئے ہیں. تقریباً 2017 ڈاکٹر آئرلینڈ ہم نے بھیجے, اب تک ہو کر آ چکے. اب تک نہیں, 2017 گئے, اور یہ 7 اسپیشلٹیز تھیں, 2 سال کے لیے تھا. تو 2013 کے جو 39 ڈاکٹرز گئے تھے ان کی واپسی جولائی 2015 میں تھی. تو آپ یہ حیران ہوں گی سن کے کہ ان 39 میں سے 39 کے 39 واپس آئیں, ایک دن بھی کوئی نہیں ٹھہرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کالج کا ایک ایسا افیکٹو کنٹرول ہے ان تمام ڈاکٹرز پہ. پہلے تو ویزا لمیٹڈ فار 2 ایئرس, دوسرا رجسٹریشن لمیٹڈ فار 2 ایئرس, تیسرا جو پاکستان کی جتنی ٹریننگ ہے وہ ویلڈ تب ہوگی, وہ تب امتحان میں بیٹھ سکیں گے جب وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے اور ایک دن بھی اوور اسٹے نہیں کریں گے. صحیح. سو یہ سارے ڈاکٹرز ڈگری آپ کو اس وقت ملے گی, اس وقت نہیں, امتحان میں آپ اس وقت بیٹھ سکیں گے. اچھا ٹھیک. تو اس لیے جتنے ڈاکٹرز ہم بھیج رہے ہیں یہ واپس آ رہے ہیں اور کمپلسریلی واپس آئیں گے. ایک اور ہم نے کام کیا ہے کہ جو ڈاکٹر واپس آیا یہ 5 سال تک پھر پاکستانی عوام کو سرو کرے. یہ بھی کانٹریکٹ میں. ہاں, یہ بھی وی ڈونٹ بلیو ان دی کیا کہتے ہیں مائگریشن, کہ لوگ وہاں جائیں. ہم اس میں امیگریشن میں بلیو نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ لمیٹڈ ایکسپوجر تاکہ ٹیکنالوجی سیکھ کے آئیں اور پاکستانی عوام. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اگر ڈاکٹرز یہاں پر آ کر امتحان دے دیں, ڈگری لے لیں اور پھر اپلائی کر دیں امیگریشن کے لیے اور وہاں چلے جائیں, تو پھر اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے ان ڈاکٹر سے کہا ہوا ہے کہ یہ معاہدے کا حصہ ہے کہ دے ول سرو دی پیپل آف پاکستان فار 5 ایئرس. اور ہم نے آئرلینڈ اور UK کی گورنمنٹ کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ نیکسٹ ویزا ان کا 5 سال کے بعد ہونا چاہیے, تاکہ دیکھیں اس پاکستان نے عوام کو بہت کچھ دیا, اور ڈاکٹرز کو یہ پاکستانی عوام کے نیچرلی پیسے سے بنتے ہیں نا. آپ نے گریجویشن کی, آپ نے پوسٹ گریجویشن کی, آپ کی فارن ایکسپوجر ہوا, تو اب عوام کا حق ہے کہ ان کو سرو کیا جائے اور 5 سال کے بعد پھر آپ بے شک دوبارہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ریشو کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, فزیشینز زیادہ آتے ہیں یا سرجن زیادہ آتے ہیں یا ایکول ریشو لی جاتی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت جو ایک تو CPSP کے بارے میں بتاتا ہوں, ہمارے اس وقت جو اسپیشلسٹ ہیں یہ 20,000 سے زیادہ ہیں جی, اور اس 20,000 میں 73 اسپیشلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, مین اسپیشلٹی اس میں سرجری, میڈیسن, یہ فزیشین اور سرجن, پھر گائنیکالوجسٹ, پھر بچوں کا اسپیشلسٹ, پھر آئی اسپیشلسٹ, پھر آرتھوپیڈک, اس طرح یہ چلتی ہے. لیکن جو ہم لوگ ایکسپوجر کے لیے باہر بھیجتے ہیں اس میں مینلی سرجری اور میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تقریباً فزیشین اور سرجن ایکول بیسس پہ ہوتے ہیں. جو پہلے معاہدہ تھا اس میں 7 اسپیشلٹی میں گئے, اور اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت کیا ہے. لائک ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپتھلمالوجسٹ چاہیے, گیسٹرونٹولوجسٹ چاہیے, کچھ رومیٹالوجی اینڈوکرائن چاہیے, اور ایمرجنسی میں کام کرنے کے لیے کچھ ڈاکٹرز انہیں چاہیے. تو چونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمرجنسی سسٹم اسٹرانگ ہو, تو لہٰذا ان اسپیشلٹیز میں ہم ڈاکٹرز بھیج رہے ہیں.
وہ ٹرینڈ ہو کے ہمارے اپنے سسٹم کو مضبوط کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہاں پر کالج میں جو ٹریننگ لے رہے ہیں ان میں کیا ریشو رکھی جاتی ہے؟ ایکولی ہوتا ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر اپلائی کر رہا ہے اس کا انٹرسٹ کس سائڈ؟ نہیں, اس میں ہم تھوڑا سا ڈاکٹرس کے بھی چھوڑا ہوتا ہے. لائک ہمارا جو ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزامینیشن ہے یہ 11 ڈسپلن میں ہے. ٹھیک. پارٹ 1 کے بعد پھر 73 میں پارٹ 2 ایگزامینیشن ہوتا ہے. اس وقت جو ریشو ہمارے پاس ہے سرجری، میڈیسن اور گائنی، اس کی تقریباً ٹاپ پہ یہ تینوں اسپیشلٹیز آ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر باقی اسپیشلٹیز آتی ہیں. بالکل صحیح. لائک اس وقت تقریباً 3000 ڈاکٹرز جو ہوں گے ان دا ٹریننگ پروسیس ہوں گے ان ایچ دیز 3 ٹاپ اسپیشلٹیز. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، سی پی ایس پی میں ٹریننگ جیسا کہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، وہ ٹریننگ کس حوالے سے؟ کیا وہ صرف میڈیسن کے حوالے سے ہے یا باقی چیزیں بھی؟ نہیں، یہ بھی آپ کے لیے بڑا اچھا کویسچن ہے. ہوتا یہ ہے کہ کالج ایک مانیٹرنگ ایگزامینیشن باڈی ہے نا. جی. ٹھیک ہے، تو اس میں کالج آف فزیشین سرجن کی جو بہترین ٹریننگ کے ادارے ہیں پاکستان کے اور ملک سے باہر، جی، ان کو ایکریڈیٹ کرتا ہے اپنے ساتھ ان کا الحاق کرتا ہے. اچھا. اس وقت 280 کے قریب انسٹیٹیوشن ہیں جن کو کالج نے ایکریڈیٹ کیا ہوا ہے، جس میں 190 پاکستان میں ہیں اور باقی دنیا سے باہر ہیں. اور ایکریڈیٹ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ادارے کو دیکھتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیسا ہے، اس کے پاس ویرائٹی آف پیشنٹ، اس کے پاس ورک لوڈ ٹھیک ہے، اس کا ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک ہے، لائبریری فیسلٹیز اس کے پاس ہیں، بیسک اکوپمنٹ ہیں، ایڈوانس اکوپمنٹ ہیں، سٹینڈرڈ کی ٹریننگ کروا سکے گا کہ نہیں کروا سکے گا. پھر ادارے کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. اچھا. اسی طریقے سے ایک تو ادارے آ گئے، پھر ہر بندہ جو اسپیشلسٹ ہے وہ اس کو ہم الاؤ نہیں کرتے کہ وہ بچوں کو ٹرین کرے. پہلے اس اسپیشلسٹ ہمیں اپلائی کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کا تجربہ ہو، پھر ہم 4 ٹریننگ کورسز انہیں کرواتے ہیں کہ آپ نے ٹیچ کیسے کرنا ہے، ٹرینڈ کیسے کرنا ہے، ان بچوں میں اخلاقیات کو کیسے لے کے آنا ہے. وہ ایجوکیشنل پلاننگ ایویلیویشن ہے، سپروائزری اسکل ہے، ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے. پھر ان سپروائزر کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، تو وہ سپروائزر ان بچوں کو کی نگرانی کرتے ہیں ان اداروں میں. ٹھیک. تو پھر 4 سے 5 سال کے بعد کالج ان کا امتحان لے کے ان کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ ناؤ دے آر دا فل فلیج اسپیشلسٹ. صحیح صحیح صحیح. آئی ایم شیور میں ایکسپلین کر سکا ہوں پراپر. ہاں نہیں بالکل بالکل بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور پھر ان کا جو ہے وہ کمانے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کمانے کا ساتھ تو نہیں چلتا کیونکہ ٹریننگ پیریڈ سیکھنے کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ کمائی کا پیریڈ نہیں ہوتا. جب کمائی کی طرف توجہ دیں گے تو سیکھ نہیں سکیں گے. اچھا. اس میں ان کا پوسٹ گریجویٹ اسٹائپنڈ ہوتا ہے جو کہ تقریباً 50,000 کے قریب ہے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو گورنمنٹ کہ انہوں نے کچھ اسٹائپنڈ کی سیٹس دیں. بلکہ میں اس آپ کے وساطت سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا گورنمنٹ سے کہ جو بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں، جو اسپیشلائزیشن میں آتے ہیں، بڑی محنت سے آتے ہیں. بالکل. تو جو محنت سے آ رہے ہیں ان تمام بچوں کے لیے اگر پیڈ سلاٹس کا ارینجمنٹ ہو جائے تو بچہ بڑا کمفرٹیبلی اپنی بالکل. مطلب یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا یا فار ایگزامپل انجینئرنگ کی یا آپ کے جو کلاس فیلوز ایف ایس سی میں رہے پہلے رہے، وہ کہیں اور جاب کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، اور یو اسٹل گوئنگ تھرو دا اسٹوڈنٹ لائف. ایک اسٹوڈنٹ لائف کی طرح ہی ہو جاتی ہے نا جب آپ ٹریننگ کر رہے ہو اور آپ کچھ ارن نہیں کر رہے ہو، تو مینٹلی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ہیڈ بیک کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں میں اسپیشلائزیشن میں پھنس گیا. میں اگر یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹریننگ کے دوران ان بچوں کو لک آفٹر کیا جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جی کہ پاکستان کو WHO کی نسبت جتنے ڈاکٹرز چاہیے ابھی بہت کمی ہے ڈاکٹرز کی. یعنی وی آر ہیونگ 1/4 اور 1/3 آف دا ریکوائرڈ ڈاکٹر. ہمارے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے اور ہمارا ادارہ اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے ڈاکٹرز ہمارے اسپیشلائزیشن کے پروسیس میں آتے ہیں ان تمام کو آنر دی جائے، ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے تاکہ وہ اسٹائپنڈ کے ساتھ کمفرٹیبلی ٹریننگ اپنی مکمل کریں اور پھر دور دراز علاقوں